Yesterday we also talked about reform. There's a difference between forming something and reforming something. You form something that is not initially there, and then you build it. And if it is broken, then you reform it. You make something, it breaks, then you remake that. So reform is the first way to go, Imam Hussein. In the 50 years after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala the followers of Islam had lost their path. The teachings of Islam were misunderstood on a great scale. And from one apparent look at Islam, and it could be seen clearly that Islam needs fixing. Islam needs reform. Islam itself, not Islam itself. Muslims, they need reform. They need to change. They need to change their ways. That is what we talked about yesterday when we talked about reform. Today we will talk a little bit about Amr al-Ma'ruf and Nahy anil Munkar. Telling people what to do good and letting them know if there is something bad, and then stopping them from committing that bad thing. If you intend to make a toy, what is the first and foremost thing necessary to make that toy? Sorry? Materials. How do you know what material you need? Then I will consider about it. On that procedure, on that level, there is information. What do you call it? Information. Information is also known as knowledge. So before telling someone that a certain thing is good or a certain thing is bad, first you yourself need to know what is good and what is bad. If you go out there inviting people towards something which you have no idea whether it is good or bad, that causes serious problems. Understand? So the first thing that is required is that when you intend to spread the good word of Allah subhanahu wa ta'ala or the good message of Imam Hussein alayhi salatu wassalam, the first and the foremost thing required is to know what that message is to know what Allah subhanahu wa ta'ala wants you to spread. If you do not study Islam, you will not know about Islam. If you do not study what Ma'sumin alayhi salatu wassalam have said in their lives, you will not be able to preach what they have been trying to preach all their lives. So it is very much important that we don't just feel content on saying La ilaha illallah, or feel satisfied with just the words of Muhammad Rasulullah or Ali or Khalilullah, just by saying Ya Ali or Ya Ali Madad or Ya Hussein, or beating your chest and saying Ya Hussein, and being content with that, satisfied with that we have now done our job. No. There is much more to these kalimat. There is much more to these expressions. Ya Hussein is the start of something. Ya Ali is the start of something. Crying the events of Karbala is the start of something. What does it lead to? It leads to greatness. It leads to knowledge. It leads to spirituality. It leads to taqwa. It leads to greatness. It leads to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, what have we learned today? That Amr
certain thing, it is not wajib on you to do amr bil ma'ruf. It is not wajib on you to do nahi anhu. In fact, it might be prohibited for you to do amr bil ma'ruf and nahi anhu. On the same scale, it will be wajib for you to learn about amr bil ma'ruf and nahi anhu. Understood? So, just like when we pray, what do we do before praying? We do wudu. So, wudu itself is not wajib. It becomes wajib because prayer is wajib. Knowledge itself might not be wajib, but it becomes wajib when it is required for a certain purpose. So, amr bil ma'ruf is very much necessary. We live in the world where anybody can make a mistake, and you are there. You know that is a mistake, and you know how to fix that mistake. It is necessary, essential for you to go help out with that mistake, fix it. Something happened to my system. Was it wajib on them to fix this thing? Or everything was perfectly fine even without? But they felt the responsibility for it, and they kept on going. By the time they fixed the whole thing, I saw brothers who were doing this, they had this heavy breath because they had been running around. Find a wire here, find a connection there, find do this, do that. They felt the need to fix this. This is how you should feel when you are out there seeing somebody do something bad or not doing something good. That is how you should feel, and approach them and tell them what is right and what is wrong. If we see something bad and not do anything about it, we are as guilty as that person. So, amr bil ma'ruf with knowledge. Knowledge necessary. Why? Because amr bil ma'ruf is necessary. So the whole package, first step, knowledge. Second step, amr bil ma'ruf. Understood? Allah Salam. कोशिश करेंगे कि हम मुझे कोशिश करें जैसे कि कल अर्ज किया था सूरह जुमा की पहली आयत से जिसमें खुदा मेहमान को मुखातिब करके फरमाता है हर वो शय कि जो ज़मीन व आसमान में मौजूद है खुदा की तस्बीह करती है। हर वो शय जिसको खुदा ने खल्क किया है वो खुदा की तस्बीह करती है। हमारी गुफ्तगू माने तस्बीह करती है। तस्बीह का मतलब क्या है? खुदा को पाक करार देना, खुदा को बुलंद बाला करार देना, खुदा को तमाम नक़ाइस से बरतर करार देना। और फिर हमने गुफ्तगू की थी कि खुदा इस चीज़ का मोहताज नहीं है कि हम उसको नक़ाइस से पाक करें। वो अज़ल से बुलंद बाला था और अबद तक बुलंद बाला रहेगा। आज इसी आयत का एक दूसरा हिस्सा है, उसमें खुदा की 4 सिफ़ात याद अल-मलिक, अल-कुद्दूस, अल-अज़ीज़, अल-हकीम। कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर खुदा ने अपनी सिफ़ात को इस्तेमाल किया। मसलन इब्तिदाई आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला, जिसकी रहमानियत और रहीमियत का तज़किरा है। इब्तिदा में ये लिखा बिस्मिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जब्बार में लिखा
سے حساب کریں. دنیا میں جس انداز سے رحمانیت اور رحیمیت تھی اس انداز سے یہاں اگرچہ اس کا بھی ایک باب ہے عجیب انداز ہے خدا کا رحم کرنے کا بھی قیامت کے دن اس میں گفتگو کریں گے. لیکن ابتدا للہ الواحد القہار آج بادشاہت صرف اور صرف اس واحد القہار. اسی طرح قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے رسول کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اپنی گناہ کیا مسکراہٹ نظر نہ کیا کیونکہ سلطنت اس کی نہیں. جنگ جمل میں مروان بھی گرفتار ہو گیا تو امام حسین کو دور سے اس نے دیکھا ریڈیو میں تو کو دور سے دیکھا امام حسین کو کہا مجھے نہیں دیوار مولا علی امام حسن اور امام حسین کا کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے. اور اس جمل کا واقعہ ہے جناب محمد حنفیہ کو ایک بار بھیجا اس کے تیار کیا نظرہ پہنائی خوب ڈالا تیار کیا اور کہا میرا بیٹا جا پہلا حملہ تو کر. اب وہ ڈھال کا سہارا لے کر وہاں پہ کھڑے ہوئے محمد حنفیہ ڈھال کا سہارا لے کھڑے ہوئے بیٹا تو جاتا کیوں نہیں؟ بابا دیکھیے نا یہ دنوں کی بارش ہو رہی ہے یہ تھوڑی سی تھم جائے پھر میں حملہ کروں. مولا نے مکہ مارا تلوار ہاتھ میں پکڑی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اسی دنوں کی بارش میں چل دشمن کی افواج کی ایک سمت سے داخل ہوئے اور دوسری سمت سے نکل گئے پھر پلٹے اسی طرح. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سر اڑتے ہوئے نظر آتے تھے واپس آنے کھڑے ہوئے تلوار کو زمین میں کاٹا فرماتے ہیں زمین میں اپنے پاؤں گاڑ تزول الجبال ولا تزل پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں لیکن میدان جنگ میں تو اپنی جگہ مت چھوڑ. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یاد رکھو کامیابی صرف اور صرف خدا کی طرف سے. جس سنت ہے چل کر ایک بار حملہ کیا دشمن کو فرنار کیا واپس آئے زخمی بھی ہیں اور ذرا جسم پہ جو لوہا ہے وہ گرم ہو چکا ہے. مولا نے پانی پکڑا خود گئے پانی ذرا پہ ڈالا پانی پلایا پھر کہا ابھی نہیں تو واپس بیٹھ کو جا پھر گئے پھر حملہ کیا پھر واپس آئے پیاس کی شدت مولا نے پانی پلایا پھر لوہے پہ پانی ڈالا ذرا پہنی ہوئی ہے خود پہ پانی ڈالا پھر کہا بیٹا جا پھر ابھی حملہ کیا ابھی نہیں اتر رہے تھوڑے سے ابھی نہیں اتر بیٹھ یہ کون ہے. تیسری بار پھر گئے حملہ کر واپس آئے واپس آئے مولا نے پانی پلایا رو پڑا خوشی کی آنسو نہیں حسن حسین بھی تو آپ کے بیٹے ہیں 3 بار مجھے موت کی گھوڑ پہن دیا میرے بیٹا حسن حسین میری آنکھیں تو میرا ہاتھ ہے جب آنکھوں کو کچھ ہو تو ہاتھ سے اس کی حفاظت کی جاتی میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے وہ رسول کے بیٹے ہیں جس طرح میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اسی طرح تیرے اوپر واجب ہے کہ تو ان کی حفاظت بڑا ہی احترام کرتے تھے رسول مروان کا کام امام حسین سے سفارش کر دیا امام حسین کو مروان کا اس کو رہا کر شبر کو بھی امام حسین نے رہا کروایا شبر نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ مجھے رہا کر
طرح امام حسین نے کہا تھا مولا فرماتے ہیں کر دو یہاں امام کو نکال دو، اس کو جانے دو، سب کو جانے دو، ان کے مال غنیمت نہیں ہوتا مسلمان سے، مال غنیمت نہیں ہوتے کچھ، سب کو مال واپس کرو، سب کے جو کچھ کیا سب واپس کرو، یہ مال غنیمت اسلام میں اس مسلمان سے مال غنیمت نہیں کی جا سکتی، واپس کرو سب کو یاد کرو۔ لیکن مروان کے بارے میں بات کی، ہاں اس کو یاد کرو، فإن له عبرة كلمعة القلب أنفا، جتنی جلدی سے ایک کتا اپنے ناک کو چاٹ کے واپس زبان کو اندر میں ڈال لیتا ہے نا، بس اتنی ہی دیر اس کی تجھے بھی پلائی گئی، تو بھی خلیفہ ہو گیا۔ اور حقیقی بات ہے کہ مروان ابن حکم یزید کے بیٹے معاویہ نے، یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا کہ میں اس خلافت پہ لعنت بھیجتا ہوں، چھوڑ دیا تو اس نے مروان ابن حکم سوال ہوا، کچھ ہی دن بعد بیمار ہوا، اور یہ بھی ایک فنی اسٹوری ہے، بیمار ہوا تو لاغر ہو گیا، لاغر ہو کے بستر پہ پڑا ہوا تھا، تو روایات میں ملتا ہے کہ بیوی اس کی کافی صحت مند تھی، اس کو پتہ نہیں چلا کہ وہ بیڈ پر ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے مر گیا، ختم، اس کی بادشاہت حقیقی بادشاہت خدا جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے خدا کی تابع اور خدا کی تسبیح کرتی ہے، وہ کیسے؟ العزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہم کہتے ہیں عزت دینے والے ہیں، عزت کا ایک آفٹر ایفیکٹ ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مطلب آپ کی ایک عزت ہے وہ میرے لیے ہے، یعنی اس آپ کا ایک مقام ہے جس کا غلبہ میرے دل پر ہے۔ ہمارے یہاں عزت یہ ہوتی ہے کسی کے دل پر غلبہ ہوتا اس کو عزت کرتا، کبھی وہ غلبہ روحانیت کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی وہ غلبہ دنیاوی صفات اور صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا پاور ہے یا وہ منسٹر ہے یا وزیر اعظم ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ان کا غلبہ کس چیز کا ہے؟ کھوکھلی طاقت کا۔ اور کبھی خمینی اور خامنائی اور سستانی اور خوئی اور بروجردی جیسے افراد ہوتے ہیں جن کی روحانیت کا غلبہ حتیٰ کہ UN کی سیکرٹری کے دل میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی عزت دل پر عزت ہوتا ہے۔ خدا کی ذات سے دل پر غلبہ ہے، ہر شے پر فزیکل پر، اس کو کہتے ہیں عزیز۔ کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہے اس کے تعلق، ہر وہ شے ہمیں نظر آتی ہے اور ہر وہ شے ہمیں نظر نہیں آتی۔ فزکس کے قانون کے مطابق ایک قانون ہے، سمپل قانون، آپ کا ابھی تک سب سے اسمالسٹ چیز جو دریافت ہوئی ہے، اسمالسٹ پارٹیکل مثلا ایٹم ہے، اس کے بعد ایٹم کے بعد پھر یہ اور پارٹیکل ہے، دریافت اسمالسٹ لوگ فزکس کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، لیکن فلسفی اعتبار سے قانون سمپل ہے، ہر وہ چیز جو مادی وجود رکھتی ہے، مادی مادی، اس کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں، ان دو حصوں میں پھر دو حصے کیے جا سکتے ہیں، ان دو حصوں میں پھر دو حصے کیے جا سکتے ہیں، ان دو حصوں میں پھر دو حصے کیے جا سکتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ ان کا وجود مادی ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب وہ ختم نہیں کرے گا، وجود مادی ہے۔ لیکن مائکروسکوپ سے ابھی تک آپ صرف وہی دریافت کر سکتے ہیں جتنا اس مائکروسکوپ نے آپ کو الگ کیا۔ عالم علوم میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے کوئی دھماکہ ہوا، پیور ڈسٹرکشن دھماکہ، عالم علوم چند سال پہلے
اس کی چمک دیکھی گئی. چند سال پہلے ٹیلیسکوپ سے اس کی چمک دیکھی گئی ہمارے آسمان میں. کروڑوں سال پہلے دھماکہ ہوا اور اس کی چمک اب نظر آئی. لائٹ کی اسپیڈ سے وہ لائٹ کی اسپیڈ سے چلی. اس نے وہ سفر کیا, اس نے اپنی حقیقت کو کھویا نہیں اور وہ یہاں پہ آیا. اور یہ چند سال پہلے ہوئی. لیکن آپ ٹیلیسکوپس کہیں رستے لگ گئے. آپ کو نہیں معلوم کہ خدا کی سلطنت کس قدر وسیع ہے. نہ آؤٹ ورڈز آپ کو پتا ہے کہ کس قدر وسیع ہے اور نہ ان ورڈز آپ کو پتا ہے کہ کس قدر وسیع ہے. آپ اس طرف سے بھی محدود ہیں, آپ اس طرف سے بھی محدود ہیں. کوئی تو ہے جو مجنون ہے, کوئی تو ہے جو ان کو سنبھال کر رکھتا ہے. ہر چیز قاعدے قانون کے تحت چلتی ہے, جیسے جان رکھتی ہے, جیسے سمجھ رکھتی ہے ویسے چلتی ہے. العزیز ہر شے کا خالق ہے. الحکیم تمام حکمتوں کا خالق, یعنی حکمت والا ہے, تمام حکمتوں کا خالق. کشتی میں سوراخ کرنا کہاں کی حکمت ہے؟ اللہ کرے آپ اس نقطے پہ پہنچے. کشتی میں سوراخ کرنا حکمت ہے, یہ حکمت ہے. آپ اچھے لوگ کشتی میں جا رہے ہیں, آپ کو سوراخ کرنا, ایک بندہ سوراخ کر رہا, آپ کیا کریں گے؟ کتنی افراد اس کو دیکھیں گے, باری باری لائن بنا کے اس کی پہچان ہے. درست کسی نوخیز لڑکی کو ایسے دیکھا آپ نے, اور جاتے جاتے یوں اس کی گردن اڑا دی, کیا کہیں گے؟ شور مچائیں گے, گرفتار, کیس حاصل. کوئی آپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دے, بے عزت بھی کرے, گالیاں بھی نکالے, ہائی روڈ انداز سے آپ کو پیش ہے. آپ باہر کرتے ہیں اس کی یاد نہیں آتی ہے دیوار کتنے بجے اس کو چھوٹنا ہے. کیا کریں گے آپ؟ اس نے جو آپ کو ٹھوکریں ماری, کچھ راؤنڈ کیا, اس نے بد اخلاقی سے پیش آیا, گالیاں بھی نکالی اس نے. آپ گھر سے باہر جاتے جاتے رہیں گے یہ میں دعا اس کی جناب خضر اور جناب موسیٰ کے واقعے میں یہ تمام اعتراضات جناب موسیٰ نے کیے. جناب خضر نے پھر بعد میں بتایا کہ نہیں, حکمت کو چھوڑو. وہ کشتی جو تھی اس میں سوراخ اس لیے کر رہا تھا کہ یہ ایک بادشاہ تھا کہ جو تمام رعایا کی اچھی اچھی کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا. میں اس میں سوراخ اس لیے کر رہا تھا کہ جب اس کو آپ کو دیکھے گا کہ اس میں سوراخ ہے تو اس کو غصب نہیں کرے گا, اس غریب کا پیٹ بھر کرے گا. اس لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ ارادہ رکھتا تھا کہ اپنے والدین کو قتل کر دے. میں نے اس کو قتل کر دیا. آپ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس کے بدلے اس کو بہتر لینا کرے گا, نیک ہو, مسالے ہو. دیوار جو گر رہی تھی اس کو میں نے اس لیے دوبارہ کھڑا کیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے. جب وہ بڑے ہوں گے خدا کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس خزانے سے زندگی بسر کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے آباء و اجداد, یہ تفصیل کی بات کر رہا ہوں, قرآن میں تو آیا کہ ان کا باپ اچھا تھا. امام جہاں سارے اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ 18ویں پشت میں اس کا جو دادا تھا, ان کا جو دادا تھا, اس نے کوئی نیک کام کیا تھا جس کی جزا 18 نسلوں کے بعد ان 2 حکمت ہماری سمجھ میں ہے. میں دعا کرتا ہوں حکمتیں ہماری سمجھ میں آنے والی, ہماری سمجھ میں باتیں اتنی آسانی سے ہم دعا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, دعا الٹا ریورس. میں نے خدا سے کہا میرے والد مجھے کچھ پیسہ دے, میں مولا کی عزاداری کروں, مثلا مفروضہ کرتا. اگلے دن ایک بہت بڑا خرچہ پڑ گیا,
گاڑی کا انجن سے وہ یا تو انجن خریدو $1000 کا تو یا پھر انجن کو ریپیئر کراؤ تو $700 لگ جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے جو ہیں $1200 پڑا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ڈبل ہو جائے یا ٹرپل ہو جائے. وہ اللہ اس میں سے انجن سے جو خراب تھا وہی دعا میں نہیں کہتی کہ ہو گیا. میں نے خدا سے کہا میرے مالک مجھے بیٹا دے مجھے بیٹا دے مجھے بیٹا دے. یا میرے مالک میری کوئی اولاد نہیں مجھے بیٹا دے. اس نے بیٹی کوئی بیٹا ہو وہ بہتر جانتا ہے. آپ اپنے وجود کو نہیں جانتے. وہ آپ کے وجود کے ہر ذرے کو جانتا ہے. آپ کے وجود کو اس وقت جانتا تھا کہ جب آپ کا وجود لم یکن شیئا مذکورا، جب آپ کہیں ذکر تک میں تھا اس وقت وہ آپ کو جانتا تھا. آپ کے ہر فعل سے آگاہ ہے جو آپ نے آنے والے وقت میں کرنا ہے. اس کو پہلے پتا آپ کو نہیں پتا آپ کل اس میں کیا کر رہے ہیں نہیں پتا. آپ بھی دعا مانگتے ہیں میرے مالک میرا کریم اللہ ہے میرا کریم اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر. خلوص کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ تو معافی مانگ رہا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کل اس وقت تو پھر اسی گناہ کو دوبارہ انجام دے گا پھر بھی معاف کر دے گا. حکمت ہے اس کی حکمت ہے. عجیب حکمت ہے کربلا کی. جس کی تیاری آدم و نوح سے شروع ہوئی. آدم بھی روئے نام حسین نور حسین کو دیکھ کر لکھے. نوح کا نام نور پڑ گیا اس قدر. جناب خضر نے موسیٰ کو اٹھایا، جناب ابراہیم کو جبرائیل نے اٹھایا. جناب عیسیٰ کربلا سے گزرے تو فرماتے ہیں یہاں پر کیا زمین ہے اس پر اتنا رونا کیوں آتا ہے. میرا دل اداس ہے. یہ حکمت یہ کربلا ہونے سے پہلے خدا کی ہونے کے بعد اب تک اس کا ثمر اس کی ثمرے خدا کے فیصلے سارا دن قصر کے سامنے گزار دیا. سفیر حسین دار الخلافہ قصر کے سامنے سارا دن گزار کر اب چل پڑے مغرب کی نماز ادا کرنے کوفے پہ آئے. مغرب کی نماز شروع ہوئی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کتنے افراد تھے، اتنا ضرور کہوں گا کہ بہت سے افراد تھے جو میرے ساتھ نماز پڑھی. مغرب کی نماز ختم ہوئی. چند افراد پھر مسجد سے باہر نکلے اور کوفے کی گلیوں میں چلنا شروع کیا. روایات بتاتی ہیں جناب مسلم محسوس کرتے تھے کوئی ماں آتی تھی اپنے بچے کو کھینچ کر لے جاتی تھی، کوئی بہن آتی تھی اپنے بھائی کو کھینچ کر لے جاتی تھی، کوئی بیٹی آتی تھی اپنے باپ کو کھینچ کر لے جاتی تھی. ایک ایک کر کے قدموں کی چاپ کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی. ایک وقت وہ آیا کہ جب مسلم نے حکیم کو اپنے آپ میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دیتی تھی. پلٹ کر دیکھا کوئی بھی نہیں. تنہا سفیر حسین کوفہ. نہ کوفے کی گلیوں کا پتہ، پردیس یہاں پہلے تو آئے نہیں تھے. معلوم نہیں ہے کہ کون سا رستہ کہاں ہو جاتا ہے. کوئی ایسا رستہ اختیار کرو جو شہر سے باہر لے جائے.
ہم تو امان کی طرف لیتے چلتے چلتے پیاس لگتی ہے، ایک جگہ دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے جو اپنے دروازے پہ کھڑی ہے، شاید اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، حالات کو ٹھیک ہے، آرام سے جاتے ہیں اس کے پاس، یا اللہ اے اللہ کے عزیز مجھے پانی کی پلا۔ وہ خاتون اندر جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، پانی کا جام، جناب مسلم پانی پیتے ہیں، پانی پی کے پانی کا جام واپس کرتے ہیں اور وہیں دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں، بے بس ہو کے اس دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ عورت پوچھتی ہے، اس عورت کا نام دوا ہے، وہ پوچھتی ہے یا عبداللہ تجھے اور پانی چاہیے؟ تجھے مجھ سے چاہیے کہ نہیں؟ پھر جانا اپنے گھر میں۔ مولوی جواب نہیں دیتے، بیٹھے کہتی ہے یا عبداللہ، پھر کہتی ہے پانی چاہیے؟ نہیں، پھر جا اپنے گھر میں۔ تیسری بار فرمایا، تیسری بار پھر اس نے کہا یا عبداللہ تو نامحرم ہے، میرے گھر کے آگے تیرا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، قم یا عبداللہ، کھڑا ہو جا، عفاک اللہ، خدا تجھے معاف کرے، جا اپنے گھر۔ رو کے کہتے ہیں میں کہاں جاؤں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں، تیرا کوئی خاندان نہیں یہاں، نہیں میرے بیوی بچے یہاں نہیں ہیں، میں اس شہر میں رہتا ہوں۔ کہ تو کون ہے؟ انا مسلم، مسلم ابن عقیل۔ کیا تو مسلم ابن عقیل ہے؟ ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ جو عبداللہ کہہ کے بلا رہے تھے اس کا لہجہ ہی تبدیل ہوا، گڑگڑا کے کہتی ہے سیدی مولائی او میرے سردار او میرے آقا، اور تو کیوں غریب ہو گیا؟ آئیے آپ اندر آئیے، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ نے کھانا کھانا ہوگا، لے آتی ہے اندر، لے آتی اندر لا کے ایک کمرے میں ان کو رکھتی ہے، ان کو کھانا دیتی ہے، مولا کھانا نہیں کھاتا، رات کا وقت ہے، بس عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب یہ عبادت کی رات ہے، یہ عرفہ کی رات ہے، عرفہ کے دن مولا مولا کی شہادت، عرفہ کے دن عرفہ کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں ساری رات۔ یہ عورت اٹھتی ہے، دیکھتی ہے، دروازے سے اندر دیکھتی ہے، مولا عبادت کر رہے ہیں، پھر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر آتی ہے، پھر دیکھتی ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے تو آگے کہتی ہے مولا آپ تو ساری رات نہیں سوئے، جاگتے ہی رہے۔ فرماتے ہیں اے اللہ کی کنیز یہ بات درست نہیں، میں کچھ دیر کے لیے سویا تھا، میری آنکھ لگی نا تو میرے چچا علی بن ابی طالب آئے تھے میرے خواب میں، وہ فرما رہے تھے الوحا الوحا العجل العجل، او مسلم بیٹا بس یہ سننا تھا کہ میں سمجھ گیا یہ رات میری آخری رات ہے، آج کا دن میرا آخری دن ہوگا۔ بیٹے نے مخبری کر دی، افواج پہنچ گئی، دیکھا فوج پہنچ گئی، ہمارے دروازے میں چل پڑی، تو وہ کہتی ہے دیکھیں وفادار خاتون کہتی ہے مولا بھائی مت جائیں، اندر رہے، اس گھر کو اپنا قلعہ بنائے تاکہ دشمن ایک طرف سے آئے، دشمن کا مقابلہ کرے۔ باتیں نہیں، یہ میری طرف سے بے وفائی ہوگی، اگر میں اس گھر میں رہ جاؤں، اگر میری وجہ سے تجھے کوئی قضا پہنچا تو یہ میری طرف سے بے وفائی ہوگی۔ چل پڑے گھر سے باہر اور مقابلہ شروع کیا، اتنے فنار کیے، اتنے فنار کیے کہ کئی بار اشرف بن قیس کو بلانے پڑے، اور پھر دھوکے سے پتھر مار کے آگ پھینک کر گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے لے قصر کے باہر
بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، قصر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، ہونٹ کٹا ہوا ہے، منہ سے خون جاری ہے۔ ایک شخص سے کہتے ہیں مجھے پانی ملتا ہے، پانی کو منہ کے قریب لے کے آتے ہیں، خون کا قطرہ بیچ میں گرتا ہے۔ پھر دیکھیں خدا کے حلال و حرام کی اس وقت کی کتنی پرواہ ہے آپ کے مسلم ابن عقیل کو واپس کر دیتے ہیں، ایک اور پھر دوبارہ ملتا ہے، پھر واپس کر دیتے ہیں، پھر تیسری بار دوبارہ ملتا ہے، تیسری بار ایک ناک چوٹ کر پانی میں گر جاتا ہے، اس کو اشارہ سمجھتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے میری جسم میں پانی اندر لے کے جاتے ہیں ابن زیاد کے سامنے۔ ابن زیاد کی سپاہی پاس کرے، کہتے سلام کر امیر کو، کہتے مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر صرف حسین ہے، تیرے جیسے امیر میرے نہیں ہوتے۔ قتل کا حکم دے دیتے ہیں کہ کوئی وصیت ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کسی عمر کے ساتھ وہ وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا کچھ قرضہ ہے، وہ قرضہ ادا کر دے، میری تلوار میری زرہ کو بیچ اور قرضہ واپس کر دے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے یہ مار دیں گے تو میری لاش کو اپنے تحویل میں لے لینا، مجھے دفنا دینا۔ اور پھر رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے، عجل الامال، مولا جلدی آئیے، کوفہ والے آپ کے ساتھ ہے، مجھے دعوت میں نہیں ملا کہ میں دوسرا خط لکھ کے آگاہ کروں کہ کوفہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کسی اور سمت میں اٹھ کرے کوفہ بچائے، کسی سے کہو خط لکھ کر مولا کو آگاہ کرے کوفہ بچائے۔ لے جاتے ہیں، چھت پہ لے جاتے ہیں، گردن کو کاٹتے ہیں، گردن کٹنے سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ وزائرہ، آج بھی تم زیارت کو جاتے ہو، زیارت کی جملے کہ جب بھی کوئی زائر سلام کرتا ہے، سلام کا جواب واجب ہوتا ہے، معصومین سلام کے جواب دیتے ہیں، مولا حسین نے بھی سلام کا جواب دیا ہوگا۔ وہاں کیا منظر ہے؟ ایک شخص دور سے گزرتا ہے، حسین کا قافلہ جا رہا ہے، ایک شخص دور سے گزرتا ہے، جناب عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص لگتا ہے کوفے کی سمت سے آ رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں، جاتے ہیں جا کے اس شخص سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوفے سے۔ کوفے کی کیا خبر ہے؟ ان کو ساتھ لے کر، دو افراد ساتھ لے کر آتا ہے، آ کر لا کر مولا کے سامنے کر دیتا ہے، مولا پوچھتے ہیں کوفے کی کیا خبر ہے، مسلم ابن عقیل کی کیا خبر ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا، کوفے کے بچے مسلم ابن عقیل اور حاکم بن عروہ کی بے سر لاشوں کو رسیاں ڈال کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ مولا رو پڑے اللہ 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 راجعون، اٹھ کے جاتے ہیں بی بی زینب کے خیمے میں، اطلاع دیتے ہیں مسلم ابن عقیل نہیں ہے، مسلم کی آیات موازن کرتے ہیں، مسلم کی چھوٹی بچی کو پاس بلاتے ہیں، بہن زینب وہ فلاں منزل سے جو گوشوارے لیے تھے وہ لے آنا، اور بچی کو گوشوارے پہناتے ہیں، اور گود میں بٹھاتے ہیں، اور پیار کرتے ہیں، اور بچی کہتی ہے آپ کو مجھ سے یوں پیار کر رہی ہے جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں تو یتیم ہوگی اور تیرا باپ آج دنیا میں نہیں رہا۔ پھر بچی کو دلاسا دیتے ہیں، نہ رو نہ رو میری بچی، نہ رو نہ رو،
Shame.